अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बी शरली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हाना ताला का करोड़ मरतबा शुक्र है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ज़बान दी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें अल्लाह की वहदानियत का पता चला है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी से लेके मौत तक, कब्र तक और क़यामत तक की जितनी अलामतें और जितनी बातें हैं वो सब बता दी। कोई बात ऐसी नहीं है जो मख्फ़ी हो। सिर्फ़ ये एक बात कि क़यामत कब क़ायम होगी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं था। वहाँ क़यामत की निशानियाँ ज़रूर ज़ाहिर होंगी और वो आजकल भी ज़ाहिर हो रही हैं। आज जो मौजू है थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। देखिए, पहले भी कहा है, बच्चा पैदा होता है उसी वक्त ये लिख दिया जाता है कि ये इसकी मौत कब आएगी। तो मौत तो हमारी तरफ ऐसे भागती हुई आ रही है कि हमें पता ही नहीं है। हम दुनिया में इतने मशगूल हैं, अपने कामों में इतने लगे हुए हैं, बच्चों की फ़िक्र, शौहर की फ़िक्र, घर की फ़िक्र, सजाने की फ़िक्र, डॉलर कमाने की फ़िक्र, मगर आक़िबत के लिए मेरे हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमारा सारा ध्यान ज़िंदगी के इन 24 घंटों में शाद और नादिर बस अगर अज़ान हो जाती है तो नमाज़ पढ़ लेते हैं। हमारी नमाज़ें क्या, हमारी इबादत क्या। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बताई हैं, मुख्तसर सही वो एक दूसरे को बताना चाहिए। जैसे कि ये हमें मालूम है कि मौत आने वाली है। मौत के आने की तैयारी मुझे आज ही करनी है। मुझे नहीं पता है कि आज की रात मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। किसी को ही अपनी मौत का पता नहीं है। सामान 100 बरस के हैं, पल की खबर नहीं। क्या सिकंदर, क्या धारा भरे हुए हाथ लेकर आए थे और जब जनाजे निकले तो उनके हाथ कफन से बाहर थे। यही बताया गया है कि कुछ भी लेके जा नहीं सकते, सिर्फ 2 चादरें। वही जो हम हज पे जाते हैं, वही 2 चादरें हमारे साथ कब्र में जाएंगी। जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारा दम भरते हैं, हमें 1 मिनट अगर हम आँखों से ओझल हो जाते हैं, हमें तलाश करते हैं, हमें कॉल करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, वही कब्र में दफनाने के बाद फातिहा पढ़ के ऐसे जाते हैं जैसे उनका हमारा कोई रिश्ता ही ना हो। तो जब ऐसी बेसबाती है और हमको पता है कि एक दिन हमें कब्र में जाना है, तो वो कब्र की रात हमसे क्या कहती है, उसकी तैयारी की है मैंने और आपने? नहीं। कब्र की वो रात बहुत ही भयानक और खौफनाक रात होती है। सबसे पहले तो मौत के बारे में आपको बता दूं, जब पढ़ती हूँ, सुनती हूँ और आपको बताती हूँ तो खुद मेरी हालत गैर हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो मोमिन मर्द या औरत, बच्चा या बड़ा या बूढ़ा, मोमिन हो, पक्का मुसलमान हो, अल्लाह पर तवक्कल करता हो, अल्लाह की इताअत करता हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो, उनकी इताअत करता हो, उसकी ज़िंदगी सुन्नतों को अमल करने में पूरी गुजरी हो, हर काम उसने इस कोशिश में लगाया हो कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वो मैं कोशिश करके करूं, तो अब थोड़ी बहुत भूल चूक जो भी कुछ हुई है वो तो अल्लाह को मालूम है। लेकिन हम हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं, जो सुन्नतें बताई हैं, उन पर अमल करें। तो ऐसा मोमिन जो अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखता हो,
آخرت پر اس کا اعتقاد ہو، اس کی روح قبض کرنے کے لیے جب ملک الموت آتے ہیں تو وہ سراہنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دور تک حد نظر تک جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں اے پاک روح، اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے بلا رہا ہے، چل۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو روح ہوتی ہے، جو پاک روح ہوتی ہے، جو وہ سراہنے جب بات کرتے ہیں تو اتنی آسانی سے، جیسے کہتے ہیں نا ایک قطرہ مشکیزے میں سے نکل کے ٹپ کے، اس سے بھی آسانی سے پیروں سے نکل کے روح نکل جاتی ہے۔ یہ کس کا؟ جو اچھا مومن مسلمان ہوتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے، دوسرے فرشتے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور لے کے اب وہ اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور اس وقت میں جو دوسرے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کستوری یا اس سے بھی زیادہ خوشبودار وہ لے کے آتے ہیں اس روح کے اہتمام کے لیے، اور بہت اچھا پروٹوکول ہوتا ہے، یعنی بڑا ہی شاندار اس روح کا استقبال کیا جاتا ہے۔ وہ جیسے جیسے روح اوپر چڑھتی جاتی ہے تو نام لے کے پکارا جاتا ہے، یہ فلاں کی روح ہے، باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے، اور اس کے جو بھی اس کا جس نام سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا وہ شخص، وہ نام لے کے کہا جاتا ہے یہ اس کی روح ہے۔ سارے فرشتے جو پہلے آسمان پہ جاتے ہیں کہتے ہیں مبارک ہو، کیا بہترین جزا ہے، یہ تو کیا پاک روح ہے۔ اسی طرح سے پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، وہاں سے پتہ چلتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، کون ہے؟ یہ فلاں کی روح ہے۔ اچھا، آگے پھر اس کو دوسرے آسمان پہ بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح سے 7ویں آسمان جو عرش کے نیچے، وہاں تک وہ روح جاتی ہے۔ پھر اس روح کو وہاں کے فرشتے اور اللہ کے حکم سے وہ علیین میں بھیج دی جاتی ہے۔ وہ علیین کیا ہے؟ جو بھی حدیث میں ہے وہ علیین یعنی بہت ہی کوئی اوپر جگہ ہے، وہاں پر وہ روح چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب روح نکل جاتی ہے اور پھر اس لاش کو کفن وغیرہ پہنا کر جب لے جایا جاتا ہے تو جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں وہ جو آتے ہیں، جو اچھی روح ہوتی ہے اس کے لیے بہت ہی خوشبودار کفن لے کے آتے ہیں۔ جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو جو یہاں کا کفن تھا وہ کفن کے بدلے میں اس کو وہ کفن یا وہ چادریں پہنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی موت ہم سب کو نصیب ہو، اس کے بعد قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور قبر کے ایک حصے کو اس طرح سے دروازہ کھولا جاتا ہے کہ جنت کا نظارہ ہوتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھ، یہ ہے تیرا اصلی گھر، یہاں تو جائے گا اس قبر کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو۔ اور اسی طرح سے لیفٹ کا یا دوسری طرف کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو نظارہ کیا جاتا ہے کہ دیکھ، وہ نظارہ وہ ہے جہنم کا، ذرا سا نظارہ دیکھا جاتا ہے کہ دیکھ، اگر تو نے غلط کام کیے ہوتے تو اس آگ میں تو جلتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے اور جہنم کی آگ سے ہم تمام مومن مسلمان عورتوں، مردوں، بچوں کو، سب کو اس آگ سے بچائے۔ پھر اس کو وہاں پہ جو قبر ہوتی ہے اس میں رکھ دیا جاتا ہے،
اور اس طرح سے اس کا حساب کتاب اب سوالات شروع ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سوال شروع ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت سفید براق سا فرشتے جیسی شکل کا ایک پیروں کے، میں غلط نہیں کہوں تو شاید پیروں کی طرف یا سر کی طرف میں تھوڑی سی مسٹیک کر رہی ہوں، وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی شاید سامنے کی طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جب فرشتے یا جو کوئی اس سے سوال جواب کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں نہ اس سے سوال جواب مت کرو۔ وہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کوئی سوال جواب نہیں ہے، میں اس کا اعمال ہوں، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا، اس نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے تھے، یہ اس کا صلہ ہے جو اس کو آج مل رہا ہے۔ اسی طرح سے نماز، جو کوئی سوال جواب ہوتے ہیں تو نماز آ جاتی ہے کہ یہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ کی صلاۃ میں دل و جان سے یہ شخص نماز پڑھتا تھا۔ اس طرح سے یعنی قبر میں اس کی بہت اچھی طرح سے کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور وہ علین میں یعنی وہ شاید آسمانوں کی طرف ہے، وہاں روح ہوتی ہے، پھر وہ لوٹا دی جاتی ہے اور اس سے سوال جواب ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے تیرا رب کون تھا، تیرا رب کون ہے؟ تو جو ہر وقت جس کی زبان پہ بجائے گانوں کے اور اس طرح کی چیزوں کے ہر وقت اللہ کا نام ہوگا تو وہ یہی کہے گا نا میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ تیرا مذہب کیا ہے؟ تو الحمدللہ ہم لوگ سب مسلمان ہیں تو ہم تو فوراً ہی کہیں گے ہمارا مذہب اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہوتا ہے، شاید غلط نہ کہوں تو آپ کی شبیہ دکھائی جاتی ہے، یا یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ وہ رسول کون تھے؟ تو ہم جو ہر وقت آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ہمارے پیارے نبی ہیں۔ اس طرح سے وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ 3 سوال ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے بتا تو نے تیری عمر کہاں گزاری؟ تو اب جس طرح سے عمر گزاری ہوگی تو اس طرح سے بتایا جائے گا۔ اگر ہم نے عمر اچھے کاموں میں گزاری ہے، اچھی صحبتوں میں گزاری ہے، اچھے نیک کاموں میں گزاری ہے تو الحمدللہ ہمارا وہی جواب ہوگا۔ اور پھر وہ فرشتے جیسے معلوم کریں، انہیں تو سبھی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ہر بات کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کے سوال جواب ہوں گے۔ پھر یہ کہ تو نے جوانی کہاں گزاری؟ اب عمر کہاں گزاری اس میں جوانی آ گئی ہے، لیکن جوانی کا سوال الگ سے ہوگا، اس وجہ سے کہ جوانی جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ جب جوان انسان ہوتا ہے تو اسے بس شور شرابہ ادھر ادھر کی چیزوں میں بہت دل لگتا ہے، لیکن جس نے جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت، نمازوں کو اور اپنے تمام ارکان کو پورا کیا ہوگا تو وہ آرام سے جواب دے گا کہ میں نے جوانی اس طرح سے گزاری، اور اپنے اعمال کا صحیح جواب دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے جنت الفردوس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن جب ایک بدرو یعنی ایک برا انسان جس کی پوری زندگی، وہ چاہے اس نے کلمہ پڑھا ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کی پوری زندگی جھوٹ، غیبتیں، بدکاریوں میں، برے کاموں میں، شراب، جوئے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے پہ نہیں گزری ہوگی تو اس کا ایسا حساب کتاب ہوگا کہ اس کے سرہانے جو ملک الموت آ کے کھڑے ہوں گے تو جب اس کی روح نکالی جائے گی تو کہتے ہیں اتنی تکلیف ہوگی
کہ وہ روح پورے جسم میں تڑپتی ہوگی، کہیں ادھر کہیں ادھر کہیں ادھر. جیسے وہ دیکھیے اس کی تو روح کیسے نکل گئی تھی، سیدھی روح سر سے نکلی اور پیروں سے چلی گئی. لیکن اس کی روح جس میں ادھر ادھر پھرتی رہے گی، وہ نکلنا نہیں چاہے گی. اور پھر بڑی مشکلوں سے کہتے ہیں کہ وہ روح کی تو ایسی سختی ہوتی ہے کہ جیسے روح کی تو جان جب نکلتی ہے تو سبھی کے اوپر سختی آتی ہے، لیکن اس انسان کے اوپر زیادہ سختی ہوں گی جس نے نافرمانی کی. اور پھر جب اس کی روح نکلتی ہے اور پھر فرشتے لے کے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے، یہ کس کی روح ہے؟ یہ اس کی روح ہے، فلاں شخص کی. کتنی بدبودار ہے. سارے فرشتے جو لے کے جا رہے ہیں ہر آسمان پہ ہر جگہ جب جاتے ہیں کہ ارے یہ کون بدبخت ہے، کتنی بدبو آ رہی ہے، اتنی بدبو، اتنا برا اس کا کہنا چاہیے. ہر ایک آسمان پہ اس طرح سے اس کو لے جایا جائے گا اور ہر جگہ پر اس کے اوپر کوئی آفرین نہیں ہوگی، ایک طرح سے تھو تھو ہی ہوگی، یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے کا جو 7واں آسمان ہے وہاں پہنچے گا. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کے اس کو سجین میں ڈال دو. سجین جو ہے کہتے ہیں بہت ہی زمین کے اندر بہت ہی گندی اور ایسی جگہ ہوگی کہ جو زمین کے بہت ہی اندر ہوگی، وہاں اس کی روح کو بھیج دیا جاتا ہے. ایک تو وہ تھا جس کی روح الین میں گئی، الین یعنی بہت اوپر، اور یہ سجین میں گئی بہت نیچے. تو اللہ تعالیٰ سے میری اور آپ سب کی یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری روح ہے جو وہ الین میں جائے، سجین میں نہ جائے. ہم ایسے کام نہ کریں کہ ہم کو وہ وقت دیکھنا پڑے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اب دیکھیے جس طرح سے جب انسان مرتا ہے تو قیامت تو اس کی اسی روز قائم ہو جاتی ہے نا. قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی، لیکن جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی نا. کیسے سوال جواب ہو رہے ہیں، قبر میں عذاب شروع ہو گیا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ کہاں ہیں، دوزخ کی طرف کے دروازے کھل گئے ہیں اور جو اچھا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو آرام سے رہ. جب قیامت میں حساب کتاب کا وقت ہوگا پھر تیرا گھر وہ ہے، تو وہاں چلا جانا. تو میں اور آپ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں، توجہ سے پڑھیں. اور اگر پڑھنا نہیں آتا ہے کوئی شرم کی بات نہیں ہے. دیکھیے آن لائن ہر جگہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیے، لوگ آپ کو قرآن کریم پڑھانے کو تیار ہیں. کوئی بھی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر نہیں آیا ہے. اچھی طرح سے قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا یہ سب سے پہلی اور اچھی عادت ہے. ایک رکوع پڑھیے، ایک سطر پڑھیے، مگر صحیح پڑھیے، سوچ سمجھ کے پڑھیے، کیونکہ ذرا سے زبر زیر میں اس کی میننگ بدل جاتی ہے. تو تجوید سے قرآن ضرور پڑھنا چاہیے. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک بار قرآن پڑھ لیا، قرآن خوانی کر لی، لو بھائی سب کچھ ہو گیا. نہیں، قرآن کریم جو میں پڑھوں گی وہ اپنے ساتھ میں قبر میں لے کے جاؤں گی. اب چاہے دنیا کے کتنے لوگ قرآن کریم پڑھیں اور کہیں کہ بھائی وہ فلاں ہماری ٹیچر تھی، یہ تھی، ان کو ہم بخش رہے ہیں، کوئی نہیں. جو قرآن کریم جو پڑھے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا. اب جیسے یہ ضرور ہے کہ جب میں قرآن کریم پڑھتی ہوں یا آپ پڑھتی ہیں اور اپنے مرحوم والدین کو یا نانا نانی کو یا اس کو بخشتی ہیں تو وہ ضرور اس کا ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے. وہ کس کو؟ مرحومین کے لیے ہیں. اور وہ مرحومین جو آپ کے اپنے رشتہ دار، کیونکہ آپ بہت غور سے اچھی طرح سے پڑھتی ہیں نا. جیسے میں پڑھ رہی ہوں اپنے شوہر کے لیے تو میں بہت اچھی طرح سے پڑھوں گی، لیکن میں بلا کے قرآن خوانی کروں گی تو کوئی بھی اس طرح سے نہیں پڑھے گا اور غلطیاں ہوں گی وہ کون بھگتے گا. تو خود قرآن کریم پڑھنا چاہیے. نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں ہے، دھیرے دھیرے پڑھیے.
لیکن روزانہ پڑھیے. آپ کو نہیں آتا ہے تو کوئی استاد یا کسی سے کہیے, فیس ٹائم پڑھ لیجئے, آن لائن پڑھ لیجئے, جا کے پڑھ لیجئے. دیکھیے یہ زندگی تو ہے ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا تمہارے پاس کوئی, جب ہم کہیں گے بھئی ہمارے پاس تو کوئی ایسا اثاثہ نہیں تھا یا نہیں, ہم کیا کریں, ہم تو مجبور تھے. اللہ کہے گا تم کیا مجبور تھے؟ تم چل نہیں سکتے تھے, تمہاری زبان نہیں تھی, تمہارے پاس گاڑی نہیں تھی, کوئی ایکسکیوز کام نہیں آئے گا. تو اس وجہ سے جو ٹائم ہمارے ہاتھ سے برف کی طرح سے پگھلا جا رہا ہے, ہمیں سوچنا چاہیے آج ابھی اسی وقت نہیں, آج سے ہی میں قرآن کریم پڑھوں گی. 5 ٹائم وقت پر نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے فجر کی نماز اور عصر کی نماز ناغا کر دی, یہ میں بار بار اس وجہ سے کہتی ہوں تاکہ مجھ کو بھی ریمائنڈ ہو اور آپ کو بھی, اس نے پورا گھر جیسے برباد کر دیا, جیسے اس کا پورا گھر ہو, مال ہو, متا سب تباہ ہو گیا. ہمارے یہاں کی نزدیک ہر جگہ پہ مسجدیں, مگر ہمارا شوہر, ہمارا بیٹا, ہمارے بھائی, وہ سب کیا مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں؟ 12 2 بجے رات تک ہم ٹی وی دیکھتے ہیں. پھر ہمارے میں کہاں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ ہم اٹھا کے اپنے بھائی بہنوں کو کہیں, بھائیوں کو, باپ کو کہیں جائیے مسجد میں نماز پڑھیے, بلکہ خود ساتھ جائیں. اگر ہم میں ہمت ہے تو یہاں پہ عورتوں, بہت سارے کہتے ہیں نہیں عورتوں کو تو مسجد میں نماز پڑھنے کا کچھ وہ نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے, عورتوں کی نماز گھر میں بہت ہی مبارک اور خیر و برکت کا باعث ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھو, گھروں کو قبرستان مت بناؤ, یعنی سنتیں گھر میں پڑھو, فرض مسجد میں جا کے پڑھو. تو عورتیں نہیں, کم از کم آدمی تو جائیں, جمعے کے دن عورتیں تو جائیں نا, اچھی طرح سے اہتمام کریں. ایک تو دیکھیے یہ بہت غلط عام پھنسی ہے کہ جمعے کی مبارکباد, جمعے کی کوئی مبارک نہیں, 2 ہی مبارکبادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیے, ایک تو عید الضحیٰ اور ایک عید الفطر کی. یہ ایک غلط ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جمعے کی, اور پھر وہ اس پہ ٹی وی اس پہ بھیجتے ہیں ویڈیو پہ, اور پھر کہتے ہیں اسے فارورڈ کرو. آپ اس طرح کی چیزوں کو مت کریے. کوئی بھی چیز جو ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں, چاہے وہ کتنی ہی اچھی ہو, وہ بدعت ہوتی ہے. بدعت کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں پوچھیں گے کیا کوئی چیز ایسی رہ گئی تھی جو آپ نے نہیں بتائی؟ آپ نے تو ہر چیز بتا دی ہے. پھر ہم سوچتے ہیں ہم تو بھائی اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, ہم تو مبارکباد دے رہے ہیں جمعے کی. جمعے کی کوئی مبارکباد نہیں ہے, 2 ہی ہے مبارکبادیں. اسی طرح سے اچھا کام کرنے کے لیے آپ دوسروں کو کہیے. دیکھیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, جب ہم کسی سے کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ٹکڑا توڑ کے اور سب کے سامنے کسی کو ذلیل کر دیا ہے, تم تو نماز نہیں پڑھتی ہو, آئے تمہارے تو پیر کھلے ہوئے ہیں. ایسے بھی لوگ کرتے ہیں مسجدوں میں, آئے تمہارے ٹخنے کھلے ہوئے, تمہاری تو نماز نہیں ہو رہی. نہیں, کوئی بھی بات کہنے کا طریقہ ہوتا ہے, پیار سے, اچھے سے. دیکھیے آپ کسی بچے کو بھی بار بار ایک چیز کہیں گی تو وہ ادبدا کے کہے گا ہاں میں ایسا ہی کروں گا, لیکن اسے پیار سے بلا کے بیٹا دیکھو اس طرح سے نہیں کرنا, ایسے کرنا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بار بار پیار سے, اچھے سے, مگر سب کے سامنے ذلیل اور خوار مت کریے کسی کو. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے اور آپ اگر بتانا چاہتی ہیں, مجلس میں بھی اگر آپ بتانا چاہتی ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ فلاں غلط کام کر رہا ہے, تو اس کی طرف انگلی اٹھائے بغیر ایسے ایک سرسری طور پر ایک بات کہہ دیجئے تو سمجھنے والا سمجھ جائے گا اور اس کی بے عزتی بھی نہیں ہوگی. جیسے سمجھ لیجیے کوئی بہت آپ جانتی ہیں کہ بھائی یہ بہت دیر میں نماز پڑھتے ہیں, یہ اب کہیں مسجد میں آپ گئی ہیں یا کوئی درس ہو رہا ہے تو ایک طریقے سے بات کہہ دیں کہ بھائی جو لوگ دیر میں نماز پڑھتے ہیں اچھی بات نہیں ہے, وقت پہ آن ٹائم نماز پڑھنی چاہیے. تو جو دیر میں پڑھا ہوگا وہ سمجھ جائے گا, نام لے کے کہنے کی کیا ضرورت ہے. اور آپ کو اتنی محبت ہے اپنی بیٹی سے یا اپنی بہن سے یا اپنی دوست سے, تو جب اکیلے میں آپ اس کو سمجھا کے پیار سے گلے پہ گلے لگا کے اتنی محبت سے کہیے کہ اس کا دل پسیج جائے کہ کتنی اچھی بات کر رہی ہیں, اب میں ایسا ہی کروں گی.
تو بات کہنے کا ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے اٹھا کے لٹ مار دینا، اور ایک یہ ہوتا ہے پیار سے کسی کو سمجھانا۔ تو وقت پہ نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ عصر کی نماز اور فجر کی نماز تو بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا، جب رمضان ہوتے ہیں تو کیسے ہم ادھر روزہ کھولنے میں لگتے ہیں اور ادھر تو وہ اذان دے کے وہ نماز شروع کر دیتے ہیں مسجدوں میں۔ ہم تو ابھی کھانا اور پکوڑے اور یہی بن رہے ہیں، وہی ہو رہے ہیں، ابھی نہیں۔ افطار میں جلدی کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور سحری میں کہا ہے دیر سے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ یعنی اگر اذان بھی ہو رہی ہے اور تمہارے منہ میں نوالا ہے تو پورا نوالا کھا لو، یا تمہارے گھونٹ ہے دودھ کا تو پورا دودھ ختم کر لو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ کتنا پیارا اچھا ہمارا مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے، اس میں ہر بات اتنی اچھی ہے جو ہم کر سکتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ حجاب کرنا مشکل ہے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اچھا نہیں لگتا، بہت مشکل لگتا ہے، بہت گرمی لگتی ہے، جو کوئی چیز مشکل ہو۔ قرآن شریف پڑھنا مشکل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا دل نہیں لگتا ہے، تو میری مدد فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے سامنے تو کوئی شرم کی بات ہی نہیں ہے، میرے آپ کے سامنے اچھا ان کو حجاب مشکل لگتا ہے، اچھا انہیں قرآن۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تو مجھ سے مانگ۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نعوذ باللہ ہمارے کو سب کچھ معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے ہمیں۔ آپ کو سوئی بھی مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ ہاں پھر اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی شوہر کی طرف سے ہو، بچوں کی طرف سے ہو، میاں کی طرف سے ہو، دوستوں کی طرف سے ہو، کسی کی طرف سے بھی کوئی بھی تکلیف ہو تو سب سے پہلے کون حقدار ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس کے سامنے اپنی درخواست رکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ظلم ہو رہا ہے میرے اوپر، یا یہ میرا دوست ہے، یا یہ میری ساس ہے، یا یہ میری بیٹی ہے، یا یہ میرا میاں ہے، جو کچھ بھی ہے، یا یہ میرے رشتہ دار ہیں میرے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کر رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے بتا میں کیا کروں۔ اور ایک چھوٹی سی دعا ہے، ہم ہر وقت تو وہ 2 رکعت نماز استخارے کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اللہم اغفر لی واغفر لی، یہ بہت چھوٹی سی ایک وہ ہے، یعنی میں نے اللہ میرا سارا کام تیرے سپرد کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی آپ کو گائیڈ کر دے گا۔ آپ نے اپنی پوری عرضی، اپنی درخواست، اپنی اپلیکیشن کس کے سامنے رکھ دیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اردو بھی جانتے ہیں، ہندی بھی جانتے ہیں، ہر زبان جانتے ہیں، جس زبان۔ اب ہم تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ارے بھائی مجھے تو اتنی آیتیں نہیں معلوم ہیں، مجھے تو اتنی دعائیں نہیں معلوم ہیں، تو کوئی سی بھی زبان میں آپ مانگیے، کسی بھی۔ ہاں آپ اس طرح سے مانگیے جیسے گڑ گڑا کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ ہم اس سے گڑ گڑا کے، سر جھکا کے، رو کے۔ جب تہائی رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین آسمان پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی دعا پوری کروں؟ ہے کوئی کسی کو کوئی تکلیف ہے تو میں اس کی تکلیف رفع کر دوں؟ ہے کوئی حاجت مند کہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں؟ اس وقت ہم پڑے ہوئے سوتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہم تھک جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دیکھیں نا اگر ہماری آنکھ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی کھلتی ہے تو بہت دفعہ مشکل ہوتا ہے، وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل حاجات کی پڑھ لیجیے، اور اپنی تمام جو بھی تکلیف، جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی ہے، اس وقت آپ ہیں اللہ کو یہ اسپیشل کال لگا رہے ہیں آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً فون اٹھائیں گے، کہیں گے میری بندی اتنے گڑ گڑا کے اتنی مجھ سے مانگ رہی ہے۔ دیکھیے 1 دن نہیں 2 دن، آپ 2-3 دن دیکھیے، میرا آزمائش ہے، میرا آزمودہ ہے، جب کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف، ایسا لگتا ہے کہ بس طوفان میں گھر گئے ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب مانگو تو کنارہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ کون ہے؟ کون ناخدا ہے؟ کتنی کشتیاں ڈوب جاتی ہیں جو ملا ساتھ میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا تو ناخدا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا، وہی ہماری کشتی کو کنارے پہ لگاتا ہے، وہی مشکلوں سے نکالتا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ، ایسا لگتا ہے یہ زندگی تو ایک پہاڑ کی طرح سے ہو گئی ہے، کبھی کبھی ہمارے آس پاس بچی ہیں یا جو بھی کچھ ہے ان کے اوپر اتنی مصیبتیں آتی، ہائے اللہ، ساری
لڑکیاں تو کتنی خوشی سے زندگی گزار رہی ہیں، ان کے شوہر کتنے اچھے ہیں، ان کے بچے کتنے نیک ہیں، وہ ان کی تو بہویں کتنی اچھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ ضرور ہے کہ فوراً نہیں دیتا، لیکن آپ کی کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہ کرے۔ کبھی تو فوراً آپ نے مانگا اور آپ کو مل جاتا ہے، کبھی وہ دعا اوپر جاتی ہے، اس دعا کے بدلے میں آپ کے اوپر جو مصیبت اور پریشانی اور کوئی آفت آنے والی تھی، وہ دعا اس آفت کو دور کر دیتی ہے۔ اور کبھی کبھی دعائیں آخرت میں جمع ہو جاتی ہیں۔ آخرت میں تو ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے نا، جنت الفردوس ایسے ہی نہیں مل جائے گی، اس کے لیے تو کتنی کوششیں کرنا ہوں گی۔ تو جو بھی دعائیں اگر وہاں جمع ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم تو قدم قدم پہ جب چلتے ہیں تو ٹھوکر لگتی ہے، آج اس سے بات کی، اس کی غیبت ہو گئی، وہ ذرا سا جھوٹ بول دیا، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے۔ میں سچ کہتی ہوں، سچ میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، سچ بولتے بولتے انسان صدیق شمار ہونے لگتا ہے، سچ بولنے والا۔ جھوٹ بولتے بولتے کذاب جھوٹوں میں شامل ہوتا ہے۔ ہمارا حساب کتاب کس کے ساتھ ہوگا؟ جو ہم جیسا عمل کریں گے اس کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرور ہے جب ہم سچ بولیں گے تو سچ بہت کڑوا ہوتا ہے، مگر سچ بولنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت میں اگر میں نے سچ بولا تمام سارے لوگ میرے اوپر الٹ پڑیں گے، تو چپ ہو جائیے، مگر جھوٹ مت بولیے۔ بہت دفعہ اچھا بتاؤ میں نے ایسا کیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کیا تھا۔ اب اگر میں کہوں گی کہ ہاں آپ نے ایسا کیا تھا، وہ ناراض ہو جائیں گے، ایک گھر میں فضیحہ ہوگا، اس وقت میں چپ ہو جانا چاہیے۔ تو بتاؤ کیوں نہیں، بس کہتے ہیں نا چپ ہو جانا بہت ساری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ اپنے دل میں کہہ سکتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سچ بول سکتی تھی، لیکن تجھے معلوم ہے اس وقت سچ بولتی تو پورا گھر میں طوفان اٹھ جاتا۔ تو خاموشی بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے اپنے دل میں تو قبول کر لیا کہ اللہ جو بات ہو رہی ہے وہ میں جان رہی ہوں، اور یہ سچ ہے اور یہ غلط ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے یہ تمام چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، مگر یہ بہت بڑی بڑی باتیں بن کے ہمارے آخرت کے لیے، ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں نا ایک رائی رتی نیکی جو آپ کریں گی وہ نیکی بھی لکھی جائے گی، ایک رائی رتی برائی کریں گی وہ بھی لکھی جائے گی۔ آپ کسی کے گھر میں 2 قدم چل کے جاتی ہیں، گاڑی لے کے جاتی ہیں، کچھ کرتی ہیں، کسی کی کوئی مدد کرتی ہیں، آپ سمجھ رہی ہیں ارے اللہ اتنا میں نے کیا، ارے آپ کا ہر قدم لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے کسی کو ایک گلاس پانی پلایا وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنی امی کی خدمت کی، نہیں دل ہو رہا تھا، باتیں سنا رہی تھی امی، کچھ بھی نہیں کرتی یہ نہیں، آپ نے پانی کا گلاس دیا، وہ آپ کا لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے باپ کی خدمت کی، آپ نے اپنے شوہر کی خدمت کی، آپ نے اپنے بیٹے کو، رات کو بیٹی کو نہیں دل چاہ رہا تھا لیکن اس کے لیے اٹھے، پکا کے دیا یا دودھ پلائے، سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں تو نیکیوں کی بہت ضرورت ہے نا۔ آس پاس اپنے ڈھونڈیے کس کو ضرورت ہے میری، یہ جوانی پھر نہیں آئے گی۔ وہ تو ڈرامے آ رہے ہیں نا یہ جوانی پھر نہیں آئے گی، واقعی جوانی پھر نہیں آئے گی۔ جوانی کا یہ دن، جو یہ رات اور یہ لمحہ اور جو اس وقت میرے اور پاس ہے، یہ کبھی دوبارہ آئے گا ہی نہیں۔ جو وقت ہے آیا ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو جو وقت ہے اس کا فائدہ اٹھائیے، کوشش کریے، ڈھونڈیے ایسے موقع کہ آپ کس کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر سے شروع کریے، یہ نہیں ہے بعض لوگ تو دنیا میں لوگوں کی بڑی خدمت کر لیں لیکن اپنے گھر میں ماں بیمار پڑی ہوئی ہے اس کو پانی کا گلاس نہیں دیتے۔ نہیں، یہ نہیں ہے، پہلے گھر سے روشنی ہونی چاہیے، گھر میں دیے جلائیے، گھر میں روشنی ہو، پھر پڑوس کو دیکھیے، پھر آس پاس دیکھیے، پھر اب ہمارا تو دل بہت دکھتا ہے کہ وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہاں بھی کتنے مسلمان ہیں۔ جائیے، وہ ابھی افغانستان کے لوگ آئے ہوئے ہیں اتنے سارے، کوئی مجھے بتا رہا تھا وہ کون سی جگہ ہے وہاں پہ سارے آئے ہوئے ہیں،
ان کو بہت زیادہ کپڑوں کی ضرورت ہے، یہ ہے وہ، کوشش کریے جب ہم ڈھونڈیں گے، کال کریں گے یہ تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ ہم کیسے ایک ایک چیز کا پتہ لگاتے ہیں، آج سیل کہاں ہو رہی ہے، ہمیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ہم ڈھونڈتے ہیں نا، گوگل پہ ڈھونڈتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ آج کل تو وہ زمانہ ہے جو ماشاءاللہ بہت ذہین اور اچھی بچی ہیں، بچے ہیں، انہیں تو سب کچھ معلوم ہے، میرے جیسے کو تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو آپ لوگ اس طرح سی چیزیں کوشش کریے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے خیر کا دن کرے۔ چلیے اب دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا احد، یا واحد، یا موجود، یا جواد، یا باسط، یا کریم، یا وہاب، یا ذوالطول، یا غنی، یا مغنی، یا فتاح، یا رزاق، یا علیم، یا حکیم، یا حی، یا قیوم، یا رحمان، یا رحیم، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان، یا منان، نفعنی منک بنفعۃ خیر تغنینی عمن سواک، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا نصر من اللہ وفتح قریب۔ یا اللہ، یا غنی، یا حمید، یا معید، یا ودود، یا ذی العرش المجید، یا فعال لما یرید، اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بما فتح به ذکر وانصرنی بما نصرت وهو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ و بعدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی تیری رحمت، تیرے فضل و کرم سے جو بھی بیان، جو کچھ بھی مجھے آتا تھا وہ بتایا۔ اللہ اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی، کوئی اپنی طرف سے ایک آدھ لفظ بھی میری طرف سے زیادہ نکل گیا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کرنا۔ کوشش میری یہی ہے کہ وہ باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معلوم ہے اور جو سنت اور حدیث سے ثابت ہیں وہ میں دوسروں تک پہنچا دوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں نے کتنا صحیح کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور کوئی مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ میری کوتاہیوں کو معاف کر دینا۔ ناچیز ہوں، زبان پھسل جاتی ہے، کہاں آپ کا کلام اور کہاں میں ناچیز۔ جتنی بھی توفیق ہے آپ کی ہی رحمت سے ہے جو کچھ میں کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں جہاں یہ بات پہنچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ان سب کو جو یہاں پہ آتی ہیں، جو میرے یہ ویڈیو بناتے ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمانا، کیونکہ ان کے ذریعے سے یہ بات دوسروں تک پہنچتی ہے۔ جس تک پہنچے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں یہ تمام نیکیاں ان بچیوں کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں۔ یا اللہ اس کا ثواب ان لوگوں کو، ان کے ماں باپ کو اور تمام لوگوں کو پہنچائے جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مرحومین ہیں، جو ہم سے رخصت ہو گئے، تمام کل مومن اور مومنات، اللہ ان سب کے لیے ہم قبر کے دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی آخرت اچھی کر دینا، انہیں قبر کے دوزخ کے عذاب سے بچا کے جنت الفردوس میں حضور کے قدموں میں جگہ دینا اور اپنا جلوہ پرنور دکھانا۔ یا اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یا اللہ ناگہانی اور حادثائی موت سے ہمیں بچانا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، کوثر، ضیاء، زاہدہ، افسر، آصف اور جو بھی نسرین، جو جہاں جہاں بیمار ہیں اور جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، سب کے نام مجھے یاد نہیں، اللہ ان سب کے لیے صحت تندرستی کی دعا کر رہی ہوں۔ اللہ جو بچے بے راہ ہو گئے، اللہ ان کو اپنی رحمت سے ہدایت عنایت فرمانا۔ ہدایت تو ہی دے سکتا ہے۔ اللہ جو بچے شادی کے قابل ہیں ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھی جگہ شادی ہو۔ جو لڑکی ہیں جس مصیبت اور پریشانی سے اپنی ازواجی زندگی سے گزری ہیں یا گزر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نیک نصیب کر دینا۔ تو نے سب کے جوڑے بنائے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آئندہ کے لیے خوشیاں بھر دینا۔ یا اللہ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، اللہ ان کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمانا، انہیں دین دنیا کی دولت سے مالا مال کر دینا، ان کے نصیب اچھے کرنا۔ یا اللہ جو بچے روزی کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمانا۔ یا اللہ تعدم حیات جو بھی جہاں بھی جس نے جو دعاؤں کا کہا ہے، اللہ سب کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، پاکستان میں اور جہاں پر بھی جو مسلمان پریشان ہیں، ہم سب کے لیے دعائیں خیر کریں۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، قبول کرنے والا تو ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نیکی میں ہمیں
سبقت لے جانے کی کوشش کرنا. یا اللہ ہمارا ایسا نامہ اعمال ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندگی نہیں ہو. یا اللہ پل صراط میں ہمیں پل میں پار کر دینا. یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا دینا، دوزخ کے عذاب سے بچانا. جنت الفردوس میں ہم سب کا مقام حضور کے قدموں میں ہو. اور اللہ آخری دعا یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کیسا ہے تجھے دیکھنا چاہتے ہیں ہم سب. یا اللہ آخرت میں تیرا دیدار ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.